अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और यह बताया है कि यह मुलाकातें किस तरीके से होगी और मुलाकातों के बाद जो इमरान खान का पैगाम है वो किस तरीके से आवाम तक पहुंचाया जाएगा। और आज इमरान खान का पैगाम भी बाहर आया है। यह पैगाम जरा पहले पैगामों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यानी कि पहले पैगाम किसी और तरीके से बाहर आता था, अब पैगाम किसी और तरीके से बाहर आया है। और इमरान खान ने अपने वकीलों में से एक अहम तरीन वकील को कानूनी टीम से बाहर निकाल दिया है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इमरान खान के बयानात में रद्दो बदल किया जाता था, चेंज किए जाते थे इमरान खान के बयानात। इमरान खान को पता लग गया और इमरान खान ने उस बंदे को अपनी कानूनी टीम से बाहर निकाल दिया। सहाफियों के हवाले से अहम तरीन खबरें हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जो सहाफियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अदालतों के अंदर पेश किया जा रहा है, उनका रिमांड लिया जा रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे हैदर सईद, उनके हवाले से एक अहम तरीन खबर है। और दोबारा शायद एपीसी का इजलास भी बुलाया जा रहा है, उस हवाले से एक अहम तरीन खबर है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और एक बड़ी खबर है, जो विल्सन एक बिल लेकर आ रहा है अमेरिका में अपने ऐवान के अंदर, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ सामने आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके ऊपर क्या मौकफ होगा, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे अहम तरीन और बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से। और इस फैसले के अंदर कहा गया है कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन 45-45 मिनट की मुलाकात हुआ करेगी। इमरान खान की फैमिली, इमरान खान के वकला और इमरान खान के सियासी रुफका, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इमरान खान के साथ मुलाकात किया करेगी। लेकिन कंडीशन ये लगी है कि अडयाला जेल की हदूद में आप लोगों ने मुलाकात करके किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। आपने अवाम को नहीं बताना उस वक्त कि इमरान खान के साथ आपकी क्या बात हुई है। बाद में कहीं और जाकर आप बेशक बात करते हैं। अब बहुत से लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं, बहुत से लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि कल का दिन जो गुजरा, जो इमरान खान का पैगाम बाहर आया कि ईद के बाद एहतजाज ही एहतजाज होगा, उस पैगाम को क्यों नहीं जारी किया गया इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर। और अडयाला जेल के बाहर अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी तो कई घंटे गुजरने के बाद भी किसी और जगह पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई। और आज जो इमरान खान का पैगाम बाहर आया उसमें कुछ मिसिंग भी है, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लेकिन एक बात की है आजम सवाती ने, वो बात जरा पहले सुन ले, बड़ी अहम बात है। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को कैसे जेल से बाहर निकालें, यह बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी लीडरशिप है उनकी शक्लों से इमरान खान का वर्कर नफरत करता है। ये उन्होंने बात की है कि लीडरशिप की जो शक्लें हैं ना, बेशमूल मेरे, आजम सवाती ने कहा बेशमूल मेरे, जो लीडरशिप की शक्लें हैं उनसे इमरान खान का वर्कर नफरत करता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ लीडर इमरान खान है और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इमरान खान को रिहा करवाने के लिए अपनी सारी की सारी एनर्जी लगाएं, फिर इमरान खान रिहा होंगे। एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है, तहरीक इंसाफ के लोग अब बाकायदा तौर पर नफरत करना शुरू हो गए, क्योंकि तकरीबन 580-90 दिन हो गए इमरान खान को जेल के अंदर। और इमरान खान के लोगों ने, इमरान खान के वर्कर्स ने, कारकुनान ने, वोटर ने, सपोर्टर ने वोट इस बेस के ऊपर दिया था कि आप लोगों ने इमरान खान को रिहा करवाना, हमें इमरान खान जेल से बाहर चाहिए। तो कौमी असेंबली हो, सूबाई असेंबली हो, सेनेट हो, हर जगह पर मौजें मारी जा रही हैं, कमेटियों के अंदर मौजें चल रही हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी है बनाने की वो अभी तक नहीं आई। और जब पूछा जाता है तो कहते हैं जी अदालतें कंट्रोल कर ली गई हैं, एहतजाज हमें करने नहीं दिया जाता, जब एहतजाज करने के लिए जाते हैं तो आगे से हमें गोलियां मारी जाती हैं। ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहती है, अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अब कौन सा लाहे-अमल बनाती है इमरान खान को रिहा करवाने के लिए। एक तो बड़ा लाहे-अमल ये है कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाया जाए और फिर पूरे मुल्क के अंदर तहरीक चलाई जाए। देखते हैं कि उसमें क्या होता है। आगे आ जाए जी, अमेरिका के अंदर जो बिल आ रहा है, कामरान शाह ने उस हवाले से अपने शो के अंदर बात की है। कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का कानून अमेरिकी कांग्रेस में पेश कर दिया गया है। यह इमरान खान की रिहाई के लिए पेश किया गया है। यह एक गैर मामूली बिल है। इमरान खान की रिहाई पाक अमेरिका तल्लुकात के साथ मुंसलिक कर दी गई है। अपनी नौयत का यह पहला बिल है जिसको दोनों पार्टियों ने मिलकर पेश किया है, यानी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों ने मिलकर इस बिल को बनाया है और ये ऐवान के अंदर पेश करेंगे और देखते हैं कि वहां पर वोटिंग होती है, क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन अली मोहम्मद खान ने इसके ऊपर बड़ी अहम बात की है।
انہوں نے کہا کہ جوائے ولسن کے بل سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں. میری پارٹی سے بات ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اس بل کو سپورٹ نہیں کرتے. کوئی بھی بیرون ملک اقدام جو پاکستان کے دفاع، نیوکلیر پروگرام اور سلامتی کو کمزور کرے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ بات کی ہے علی محمد خان نے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. وہ بل پاس بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیا چیزیں آگے ہوتی ہیں ابھی آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن تحریک انصاف کا یہ ایک موقف سامنے آ گیا. علی محمد خان ایک بڑا نام ہے تحریک انصاف میں سے، انہوں نے یہ بات کی ہے. مزید انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا جی سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر مگر کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. آرمی چیف کی والدہ کے انتقال پر بیرسٹر گوہر علی خان اور سلمان اکرم راجہ کو فاتحہ خوانی کے لیے جانا چاہیے. یہ ہماری روایات ہیں. یہ انہوں نے علی محمد خان نے بات کی ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو آرمی چیف کی والدہ وفات پا گئی ہیں تو ان کے پاس جانا چاہیے، ان کے گھر جانا چاہیے فاتح خوانی کے لیے. یہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں. اب ذرا آگے آ جائیں جی. جو عمران خان کا آج پیغام آیا، عمران خان کے جتنے بھی پیغام ٹویٹر کے اوپر جاری کیے گئے ہیں سارے کے سارے ٹائپ کر کے جاری کیے جاتے تھے، لیکن آج عمران خان کا بیان ٹائپ کیا گیا ہے، اس کی تصویریں بنائی گئی ہیں اور پھر ان کو ٹویٹر کے اوپر جاری کیا گیا. اور عمران خان کے پیغام کے اندر ایک چیز مس ہے. جو کل خبریں آئی تھی کہ عمران خان نے ڈیلا جیل کے اندر یہ کہا ہے کہ عید کے بعد ہر طرف احتجاج ہی احتجاج ہوگا، یہ چیز آج والے عمران خان کے پیغام میں مس ہے. یا تو کل جھوٹی خبر تھی اور یا آج سچی خبر اندر لگائی نہیں گئی. تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو کلیئر کرنا چاہیے کہ کہیں جو کل جو بیان آیا تھا کہ وہ جھوٹا بیان تو نہیں تھا جو ہر طرف سرکولیٹ ہوا تھا. تو یہ ضرور اس کی کلیئرٹی آ جانی چاہیے. جو عمران خان نے اندر سے پیغام دیا وہ ذرا سن لیں. عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل حقیقی عوامی نمائندوں کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں. ملک کو 1971 کی طرح توڑنے کی بجائے جوڑیے. عمران خان نے کہا کہ بلوچستان پر بھی اس وقت ایک جعلی حکومت مسلط ہے، وہ کیسے مسائل حل کر سکتی ہے. مجھے بطور پاکستانی اور سابق وزیر اعظم بلوچستان کے حالات پر شدید تشویش ہے. دہشت گردی کے بڑھتے واقعات، پرامن احتجاج کرنے والے نہتے لوگوں پر گولیاں چلانے اور تشدد اور گرفتار کرنے پر بہت افسوس ہے. ریاست کا فرض ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی آواز کو سنے، ان کے مسائل کو حل کرے. جب تک وہاں کے حقیقی نمائندگان کو ساتھ نہیں بٹھایا جائے گا ان کے مسائل نہیں سنے جائیں گے اور وہاں کی عوام کی منشا کو مد نظر رکھ کر فیصلے نہیں کیے جائیں گے، بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ڈنڈے کے زور سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بگڑ جاتے ہیں. مزید آگے عمران خان نے کہا کہ ہماری افغانستان کے ساتھ 2200 کلومیٹر طویل سرحد ہے، ان کے ساتھ ہمیں معاملات مذاکرات کے ساتھ حل کرنے پڑیں گے. عمران خان نے کہا کہ ہماری جب حکومت تھی ہم نے ان کے ساتھ انگیج کیا، حالانکہ ہمارے اس وقت تعلقات ٹھیک نہیں تھے افغانستان کے ساتھ، پھر بھی ہماری پالیسی کے بعد جو دہشت گردی ہے وہ صفر ہو گئی تھی. بعد میں پھر جو بائیڈن اور پالیسی اپنانے سے کئی مسائل نے جنم لیا جس کا خمیازہ آج تک ہم دہشت گردی کی صورت میں بھگت رہے ہیں اور عوام بھگت رہی ہے. یہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب سے میری حکومت گری ہے تب سے لے کے آج تک کوئی وزیر خارجہ بھی افغانستان نہیں گیا. مزید آگے عمران خان نے 26ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیا کہ اس کے بعد نظام جو ہے مکمل تباہی کا شکار ہو گیا ہے. 9 مئی کے جھوٹے مقدمات میں میری ضمانت قبل از گرفتاری کا کیس کئی ماہ سے لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے سننا تھا مگر وہ بینچ ہی اب ٹوٹ گیا. اور بھی اس کے علاوہ عمران خان نے آگے باتیں کی ہیں. یہ بھی بتایا کہ اداروں کا فوکس جو ہے وہ اپنے کام اور دہشت گردی کو روکنے کی بجائے تحریک انصاف کے اوپر ہے، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ اور ساری باتیں عمران خان نے آگے لکھی ہیں. جو ایک بات تھی جو سب سے امپورٹنٹ تھی کہ عمران خان نے احتجاج کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ اس میں مس ہے. آخری لائن عمران خان نے یہ کہی کہ یہ چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں میں ان کی فسطائیت کے آگے نہ پہلے جھکا تھا نہ اب جھکوں گا. اور میں اگین گزارش کروں گا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بتانا چاہیے کہ وہ احتجاج والی بات صحیح ہے یا غلط ہے، عمران خان نے کہی ہے یا نہیں کی، کیونکہ بھائی ہم نے تو رپورٹ کی ہے. تو اگر وہ غلط بات ہے ہماری طرف سے غلط چلی گئی ہے تو ہمیں بھی پھر بتانا پڑے گا آپ کو کہ بھائی ہم نے وہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ عید کے بعد سڑکیں گرم ہوں گی، ہر طرف احتجاج ہی احتجاج ہوگا، وہ خبر غلط تھی یا صحیح سی. یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بتانا پڑے گا کہ عمران خان نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، کیونکہ کل یہ سوشل میڈیا پہ ہر طرف رپورٹ ہوا ہے، سارے کریڈیبل بندوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. اب پتہ نہیں عمران خان نے بات کی نہیں ہے یا یہاں پر لگانا بھول گئے، اب واللہ اعلم. آگے آ جائیں جی. نوجوان صحافی وحید مراد جن کو رات کے اندھیرے میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا ہے. 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا اور ایف آئی اے کے حوالے ان کو کر دیا گیا ہے. اور انہوں نے عدالت کے اندر بتایا کہ 30 منٹ پہلے مجھے ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا، میری آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی. جو ایف آئی آر سامنے آئی ہے اس ایف آئی آر کے اندر یہ کہا گیا کہ اداروں کے خلاف اشتعال انگیزی کی ہے انہوں نے، وحید مراد صاحب نے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فرحان ملک صاحب جو صحافی ہیں
وہ ایک کیس میں ان کو ضمانت ملی، اب ایک اور نیا مقدمہ ان کے اوپر بنا دیا گیا کہ ایک کال سینٹر ہے جہاں پر فراڈ ہوتا ہے اور وہ یہ چلاتے ہیں فرحان ملک، اور 5 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا دے دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ حیدر سعید، ان کی ضمانت ہو گئی تھی، ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور اطلاعات ہیں کہ 26 نومبر کے کسی مقدمے میں ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ اندازہ لگا لیں اب 4 مہینے گزرنے کے بعد ان کو اب یاد آیا ہے۔ تو ان کی والدہ نے، فرزانہ سعید نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ شکر الحمدللہ میرے بیٹے نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا، وہ طریق رقم کر رہا ہے، زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے اور اس نے جعفر ایکسپریس میں شہید ہونے والے جوانوں کا کوئی تمخصر نہیں اڑایا، جو ایسی بات کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ بار بار ہمارے شہیدوں کا ذکر کر کے دل آزاری مت کریں۔ حیدر جیل میں ہے، ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں، جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم عدالت کے ساتھ ہیں، ہم ان کے کردار پر کوئی سوال نہیں کرتے، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں، جو میرے اور میرے بیٹے کے معاملے میں بہترین فیصلہ کرے گا اور بہترین مددگار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ یہ اس ماں نے ٹویٹ کیا ہے جس کے بیٹے کو 4 مہینے بعد ایک نئے مقدمے میں نامزد کر کے اس کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا، اس کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس کو بھیجا گیا کہ جی اس کی شناخت پریڈ کریں۔ زبیر علی خان نے ایک ٹویٹ کیا، خواجہ اسد صاحب سے بیسیکلی سوال پوچھا گیا صحافیوں کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی صحافی بھی حدود کراس کر جاتے ہیں، جو ہمارے حالات ہیں اس سے کوئی مبرہ نہیں، انہوں نے بات کی ہے۔ تو زبیر علی خان نے کہا کہ وزیر دفاع صحافیوں کے اغوا کا دفاع کرتے ہوئے کس قدر گھٹیا اور لچر پن پر اتر آئے ہیں یہ لوگ، یہ زبیر علی خان نے بات کی ہے۔ حامد امیر نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، عزت اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے، یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی جو افطار کے وقت ایک صحافی فرحان ملک کو گرفتار کرتے ہیں اور سحری کے وقت ڈاکوؤں کی طرح گھر میں گھس کر وحید مراد کو گرفتار کرتے ہیں۔ جب آپ کے سحر و افطار کا یہ حال ہے تو آپ کی عزت کون کرے گا؟ یہ بات کر رہے ہیں حامد امیر، یہی صحافیوں کے حوالے سے جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ شیخ وقاص اکرم نے ایک بات کی ہے جی، کہتے ہیں کہ عمران خان کی شرکت کے بغیر کوئی بھی اے پی سی بے معنی اور بے نتیجہ ہوگی۔ جب سیکورٹی کے معاملے پر بریفنگ کے حوالے سے بھی ہمیں عمران خان سے مشاورت نہیں کرنے دی گئی تو ہم نے بائیکاٹ کیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور خبر ہے جی بڑی انٹرسٹنگ، پرویز کھٹک کے خلاف جو کرپشن کیس تھا اس کو بند کر دیا گیا۔ جو نون لیگ بیانیاں بناتی تھی پرویز کھٹک، وہ بی آر ٹی میں لٹ کے کھا گیا، مالم جبہ میں لٹ کے کھا گیا، کرپشن کا بازار گرم کر دیا، تو وہ بائی کرپشن کیس بند ہو گیا۔ یعنی کہ نون لیگ کا جو بیانیہ تھا وہ جھوٹا بیانیہ تھا ان کا، اس لیے تو کیس بند ہو گیا نا، وہ بالکل پاک پوتر ہے، بالکل صاف ہے۔ یا شاید اس طرح کہ ابھی پی ٹی آئی سے نکل کے نون لیگ کے اندر آ گئے تو شاید اس لیے ذرا صاف ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتا کہ وہ مشین ہوتی ہے، اس بندے کو ڈالتے ہیں، وہ صاف سوف کر کے جیسے کپڑے صاف ہو کے باہر نکلاتے ہیں، اس طرح سیاسی جماعتوں کے پاس بھی یہ مشینیں ہوتی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جی، کہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان اور بلوچستان کی خاطر کردار ادا کرنے کو تیار ہے، مگر یہ سب ایک خاص اسٹیج پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہو سکتا ہے اگر بلاول بھٹو یقینی بنائے کہ جو لوگ پہلے نہیں آئے تھے وہ اب آئیں گے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ دوبارہ اجلاس بلانا چاہیے، انہوں نے کہا دوبارہ بلا لیں، لیکن یہ یقینی بنائے کہ تحریک انصاف اب اجلاس کے اندر آئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف آتی ہے یا نہیں آتی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے عطر کاظمی کے شو کے اندر ایک بات کی ہے، کہتے ہیں کہ اس حکومت نے پورا پلان بنا رکھا تھا کہ سائفر کیس میں یہ عمران خان کو پھنسائیں گے اور عمران خان کو سزائے موت دلوانے کے چکر میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی پر عمران خان کے خلاف اگر کچھ ملا ہوتا تو اب تک انہوں نے خان سمیت 100 بندہ ٹانگ دیا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 90 ایم ہیں، اگر ہمیں یہ ملک مخالف کہتے ہیں تو کیا ہمیں ووٹ دینے والے بھی سب پاکستانی ملک دشمن ہیں؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا صاحبزادہ حامد رضا نے۔ نصرت جوید نے ایک بڑی اہم بات کیا، اشارہ دیا جی جنرل فیاض حمید اور عمران خان کے درمیان ایک کنیکشن کا۔ انہوں نے کہا جی میں نے 1-2 لوگوں کو کہا کہ کچھ عرصہ قبل جنرل فیاض کی گرفتاری پر آپ بھڑکے لگا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ بھینس کی بہن ہوتی ہے، خواہش یہ تھی کہ اپنا کسی طرح اپنا ہی بن جائے، یعنی کہ دور حاضر کا محسود محمود بن جائے، یعنی کہ ایک وعدہ معاف گواہ بن جائے، لیکن سنا ہے کہ وہ نہیں بنے۔ جنرل فیاض حمید وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، کس کے خلاف؟ ڈیفینیٹلی عمران خان کے خلاف۔ جسٹس بابر ستار نے اپنی عدالت کے اندر بڑے اہم ترین ریمارکس دیا جی۔ ایک کیس تھا جس میں جو کہ توہین عدالت کا کیس تھا، ڈی جی امیگریشن اور پاسپورٹ ان کے خلاف، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ کو آج اگر عدالت سے پلنٹی لگ گئی تو پھر آپ کو میڈل بھی مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت جن کو سزا دیتی ہے ان کو میڈل بھی دیا جاتا ہے، یہ ان کا اشارہ تھا
جو اسلام آباد کے DC ہیں آئی تھنک عرفان میمن ان کا نام ہے, وہ توہین عدالت میں ان کو سزا ملی تھی, تو ان کو بھی میڈل جو ہے وہ ماشاءاللہ ملا ہے. آگے آ جائیں جی. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پہلے آپ کو پتا میو ہاسپٹل گئی تھی, وہاں پر MS کو معطل کیا تھا, پھر جناح ہاسپٹل گئی, وہاں پر معطل کیا. تو اب ینگ ڈاکٹرز پنجاب کے اندر باہر نکلے, انہوں نے باہر نکل کر احتجاج کیا. ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر شعیب نیازی, انہوں نے کہا جی میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ سے وزیر اعلیٰ جہاں بھی جائے گی, ڈاکٹرز, نرس اور ہیلتھ ملازمین اس سے سوال کریں گے کہ تم نے سہولیات اتھوپیا والی دی ہیں اور رزلٹ اسپین اور اٹلی والا مانگتی ہو, اب ہر جگہ سوال کیا جائے گا. یہ انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے بات کی ہے. چند دن قبل خبر آئی تھی کہ ایک اعلیٰ پولیس افسر عمران کشور صاحب جو DIG ہیں, انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ جی اب میں مزید اس نقطے پہ, اس موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ میں خدمات سارا انجام نہیں دے سکتا. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ بھئی انہوں نے دوبارہ DIG ایڈمن لاہور کے عہدے کا چارج سنبھال لیا, اور بہت سے لوگوں نے باتیں بھی کی کہ وہ شاید یہ چاہتے تھے کہ میری پروموشن ہو, لیکن پروموشن نہیں ہوئی, تو اس وجہ سے انہوں نے شاید استعفیٰ دے دیا, لیکن اب دوبارہ وہ اپنے ڈیوٹی کے اوپر آگے ہیں. ابھی تک لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے, اور ماہ رمضان المبارک کی آخری بابرکت گھڑیاں گزر رہی ہیں, آخری روزے جا رہے ہیں. آپ سے گزارش کروں گا کہ ان طاق راتوں میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. پوری دنیا میں جہاں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی زیر عتاب ہیں, اللہ اپنے غیب سے ان کی مدد فرمائے, اللہ پاک ان کو فتح نصیب فرمائے. اور جو لوگ پاکستان کے خلاف, عالم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, 2 نمبریاں کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو عبرت کا نشان بنائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.